الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، آج ہم اردو سال دوم کی شامل نصاب احمد ندیم قاسمی کی غزل کون کہتا ہے کہ موت آئی تو مر جاؤں گا کو پڑھیں گے۔ قبل اس کے کہ ہم غزل کو پڑھیں، پہلے احمد ندیم قاسمی کا تعارف دیکھ لیتے ہیں۔ احمد ندیم قاسمی، جن کا اصل نام احمد شاہ تھا، تحصیل خوشاب کے گاؤں انگا، ضلع سرگودا میں 20 نومبر 1916 میں پیدا ہوئے۔ والد کا نام پیر غلام نبی، جو کہ پیر چنن کے نام سے معروف تھے۔ احمد ندیم قاسمی کی عمر ابھی 8 برس ہی تھی کہ والد گرامی کا سایہ ان کے سر سے اٹھ گیا اور ان کی پرورش کی ذمہ داری ان کے چچا پر آن پڑی۔ ان کے چچا کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ یہ شاعر مشرق، مصور پاکستان جناب علامہ اقبال کے ہم جماعت تھے، ہم سبق تھے۔ احمد ندیم قاسمی نے ابتدائی تعلیم اپنے گاؤں ہی میں حاصل کی۔ 1935 کے اندر BA کا امتحان پاس کیا۔ ملازمت کا آغاز محکمہ انہار میں، محکمہ آبکاری میں بطور سب انسپیکٹر آغاز کیا۔ کئی اداروں میں کئی میگزینز کی ادارت کی، کئی اخبارات میں کالم لکھتے رہے، جن میں پھول، تعلیم نسواں، نقوش اور سحر شامل ہیں۔ 1963 کے اندر انہوں نے اپنا ایک ادبی پرچہ فنون کے نام سے نکالا۔ اخبارات کے اندر یہ حرف و حقائق کے نام سے اپنا کالم لکھا کرتے تھے اور زندگی کے آخری لمحات تک اس کالم کو لکھتے رہے۔ ویسے تو انہوں نے اردو ادب کے نثر و نظم دونوں میں طبع آزمائی کی۔ نثر میں افسانے لکھے، نظم میں غزل و نظم دونوں کو اپنا اظہار خیال بنایا، لیکن ان کی اصل پہچان جو ہے وہ افسانہ نگار کی حیثیت سے دیکھ لیجئے تب بھی بنی، غزل کے میدان میں ان کو رکھ لیجئے تب بھی ان کی پہچان بنی، اور کسی بھی حوالے سے یہ کچھ کم نہ تھے۔ اگر ہم ان کے افسانوں کا جائزہ لیں تو جو پہلا افسانہ ہمارے سامنے آتا ہے جو انہوں نے لکھا، اس کا نام تھا بد نصیب بت تراش۔ ان کے مجموعہ کلام کی تعداد 13 سے زائد ہے، لیکن ان کے ایک مجموعہ کلام دشت وفا پر ان کو آدم جی ایوارڈ سے نوازا گیا۔ لاہور کے اندر 2006 میں ان کا انتقال ہوا۔ اب غزل کی طرف چلتے ہیں۔ غزل کا پہلا شعر: کون کہتا ہے کہ موت آئی تو مر جاؤں گا، میں تو دریا ہوں سمندر میں اتر جاؤں گا۔ غزل کے اس مطلع کے اندر احمد ندیم قاسمی نے بڑے ہی بہترین انداز میں
फना व बका के फलसफे को पेश किया है। मौत के बारे में आम तौर पर यही गुमान किया जाता है, यही ख्याल किया जाता है कि मरने के बाद इंसान खत्म हो जाता है, उसका निशान बाकी नहीं रहता। लेकिन अजीज तलबा, यहां पे अहमद नदीम कासमी ने मौत को मिलन की अलामत के तौर पर बयान किया है, यानी मौत अपने रब से मुलाकात का एक जरिया है। इस शेर में उन्होंने इस बात का इजहार किया कि कुछ लोगों का ख्याल है कि मौत आएगी और इस मौत के नतीजे में मैं हमेशा हमेशा के लिए मर जाऊंगा, मेरी जिंदगी का इख्तिताम हो जाएगा। लेकिन वो इस राज से आगाह नहीं कि अगर मैं तभी मौत तौर पर मर भी गया तब भी अपने अफकारों नजरियात के जरिए से जिंदा रहूंगा। मेरी मिसाल तो दरिया की है। दरिया समंदर में गिरता है, लेकिन गिरने के बाद अपना वजूद तो खत्म कर लेता है जाहिरन, लेकिन गौर से देखा जाए तो मालूम होता है कि समंदर में शामिल होकर वो समंदर की वुसअतों और गहराइयों का हिस्सा बन जाता है। मेरी जिंदगी भी दरिया की मानिंद है जो जिंदगी के अबदी समंदर में जाकर गिर जाएगी, शामिल हो जाएगी। यानी इस बात की तरफ निशानदही हो रही है, इस बात की तरफ मुतवज्जो किया जा रहा है कि हकीकी जिंदगी के मुकाबले में ये जो आर्जी जिंदगी है, इसके इख्तिताम के बाद जब हकीकी जिंदगी का आगाज होता है तो इसके नतीजे में इंसान को इस बात को हमेशा याद रखना चाहिए कि ये जिंदगी का इख्तिताम नहीं होता, बल्कि एक नई जिंदगी के सफर का आगाज होता है। ये एक नई जिंदगी के सफर का नाम है, जिसके बारे में इकबाल ने क्या खूबसूरत कहा था, मौत को समझे हैं गाफिल इख्तिताम जिंदगी। मौत को समझे हैं गाफिल इख्तिताम जिंदगी, है ये शाम जिंदगी सुबह दवा में जिंदगी। यकीनन पहला शेर आपके समझ में आ गया होगा। इसका जनरली खुलासा कर लेते हैं कि अहमद नदीम कासमी के कहने का जो मकसद है वो हम 3 बातों से 5 बातों में समझ सकते हैं। नंबर 1 कि मौत जिंदगी के इख्तिताम का नाम नहीं है। नंबर 2, मौत अपने रब से मुलाकात का नाम है। मौत के जरिए से इंसान जो इंतकाल करता है, मुंतकिल होता है, अपने रब से मुलाकात के लिए जाता है। नंबर 3, इंसान जिस्मानी तौर पर तो खत्म हो सकता है, लेकिन अपने नजरियातों अफकार के जरिए से जिंदा रहता है। और ये जो जिंदगी नंबर 4 आर्जी जिंदगी है, एक दिन इसे खत्म होना है। इसके बाद जो जिंदगी मरने के बाद शुरू होती है वो अबदी जिंदगी है, और वो जिंदगी इस जिंदगी का इख्तिताम नहीं बल्कि एक जिंदगी के नए सफर का आगाज है, जिंदगी के नए सफर का नाम है। दूसरा शेर देखते हैं, तेरा दर छोड़ के मैं और किधर जाऊंगा। तेरा दर छोड़ के मैं और किधर जाऊंगा, घर में घिर जाऊंगा, सहरा में बिखर जाऊंगा। दर, दरवाजा, गिर जाऊंगा, पड़ा रहूंगा, मौजूद रहूंगा। इस शेर में अगर हम देखें तो 2 हवालों से बात की गई है। एक हवाला इसका हकीकी है और एक है मजाजी। मजाजी
طور پہ اگر ہم دیکھیں تو انسان یعنی عاشق کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد اپنے محبوب کی رضا اور اس کے دروازے پہ پڑا رہنا ہوتا ہے، اور وہ کبھی بھی یہ نہیں چاہتا کہ اس کو اس دروازے سے ہٹا دیا جائے یا اس دروازے سے اس کو دوری اختیار کرنا پڑے۔ اور اگر ہم حقیقی معنوں میں اس کا دیکھیں تو دیکھیے کہ اس کائنات کا مالک و خالق اللہ ہے۔ شاید اس بات کا اظہار کرتے ہوئے بیان کرتا ہے کہ ہے اللہ، تو میرا مالک و خالق ہے، میں تیرا عاجز و مسکین بندہ ہوں، میری ساری امیدیں تجھ سے ہی وابستہ ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ تیرا در مجھ سے چھوٹ گیا تو پھر میں اپنے گھر میں قید ہو کے رہ جاؤں گا، میری حیثیت ایک قید کی مانند ہوگی، میں اپنا وجود ختم کر دوں گا، گم کر دوں گا، صحرا میں بکھر جاؤں گا، کیونکہ تیرا در چھوٹ گیا تو وہ دن میری زندگی کا آخری دن ہوگا کہ اس کے بعد میرے پاس کچھ بھی نہ بچے گا۔ اس لیے کہ ایک عاشق کے لیے، ایک چاہنے والے کے لیے، اس کی زندگی کی بقا اور اس کی محبت کی بقا کے لیے تیری گلی اور تیرے در کا ہونا ضروری ہے۔ اور یاد رکھے کہ اگر چاہے انسان مجاز میں کسی کا عاشق ہو یا حقیقت میں کسی کا حقیقی عاشق بن جائے، دونوں صورتوں میں محبوب کا در وہ در ہوا کرتا ہے جس سے جدائی انسان کے لیے موت کے پیغام کے سوا کچھ اور نہیں لاتی۔ اسی بارے میں کہا گیا ہے کہ ریت کے بت کی طرح تجھ سے ہوئے ہیں رخصت، ریت کے بت کی طرح تجھ سے ہوئے ہیں رخصت، گھر کہاں پہنچے ہواؤں میں بکھر آئے۔ اس شعر کا بھی ایک جنرلی خلاصہ دیکھ لیتے ہیں کہ اس شعر کے اندر 3 سے 4 باتوں کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ نمبر 1، عشق مجاز کا ہو یا حقیقت کا ہو، اپنے محبوب کی رضا کے سوا ایک عاشق کا کوئی اور زندگی کا مقصد نہیں ہوا کرتا۔ نمبر 2، چاہے انسان مجازی محبوب کے در پہ پڑا ہوا ہو یا مالک کی حقیقی کے ساتھ اپنے تعلق کو استوار کر چکا ہو، ہر 2 صورتوں میں اس سے جدا ہونا اس کے لیے ممکن نہیں ہوا کرتا۔ اور یہی بات احمد ندیم قاسمی نے بھی ہمیں سمجھائی ہے۔ اس کے بعد ہم ذرا تیسرے شعر کی طرف آتے ہیں۔ تیسرا شعر، تیرے پہلو سے جو اٹھوں گا تو مشکل ہے یہ، تیرے پہلو سے جو اٹھوں گا تو مشکل ہے یہ، صرف ایک شخص کو پاؤں گا جدھر جاؤں گا۔ یہاں پہ دیکھیے، دوست، محبوب، معشوق، کوئی بھی لفظ استعمال کر لیجئے، اس کا قرب ایک چاہنے والے کے لیے زندگی ہوا کرتا ہے۔ اور یہاں پہ اپنی بے بسی کا، اپنی لاچارگی کا اور محبوب سے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے
شاعر اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ دیکھ تیرے سوا میرا کوئی نہیں، تیری ذات ہی میرے لیے سب کچھ ہے، تجھ سے جدا ہو کے میں جدھر کدھر بھی گیا، جہاں کہیں بھی میں جاؤں گا تیری ہی صورت مجھے دکھائی دے گی، تیری ہی صورت مجھے نظر آئے گی، تو ہی ہر جگہ مجھے ملے گا، کیونکہ میں تجھے ہی پاؤں گا، کیونکہ تیرے جلوے، تیرا عکس ہر جگہ میرے ساتھ ساتھ ہوگا۔ میں تیرے سوا کسی اور کو اپنے دل میں جگہ دینے، بسانے کا سوچ بھی نہیں سکتا، کیونکہ تجھے جو اپنا محبوب بنا لیا تو پھر اس کے سوا کوئی اور معبود، کوئی اور ذات میرے لیے مقدم نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے تو کہا اٹھتی نہیں ہے آنکھ کسی اور کی طرف، اٹھتی نہیں ہے آنکھ کسی اور کی طرف، پابند کر گئی ہے کسی کی نظر مجھے۔ آج کے اس لیکچرز کے اختتامی مراحل میں ہم آتے ہیں۔ آج جو اس غزل کا چوتھا شعر ہے، اس کو پڑھنے کے بعد انشاءاللہ باقی جو ہے وہ کل پہ رکھیں گے۔ چوتھا شعر اس کا کہ اب تیرے شہر میں آؤں گا مسافر کی طرح، اب تیرے شہر میں آؤں گا مسافر کی طرح، سایہ ابر کی مانند گزر جاؤں گا۔ ابر کہتے ہیں بادل کو، گزر جاؤں گا یعنی چلا جاؤں گا۔ دیکھیے انسان ہمیشہ سے اپنی زندگی نفرت کی بجائے محبت کے ذریعے ہی گزار سکتا ہے، محبت کے ذریعے ہی اس کی زندگی سنور سکتی ہے۔ اور یاد رکھیے بے وفائی، بے رخی انسان برداشت ایک حد تک کرتا ہے اور پھر اس کا گلہ اور شکوہ ضرور کرتا ہے۔ اسی بات کا اظہار یہاں پہ احمد ندیم قاسمی نے بھی کیا ہے۔ اپنے دوست کو مخاطب کرتے ہوئے، اپنے محبوب کو مخاطب کرتے ہوئے اس نے کہا کہ تیری بے وفائی سے اب میں تنگ آ گیا ہوں، اب میں تیرا شہر چھوڑ رہا ہوں، لیکن تجھے اپنے دل سے نہیں بھلایا، یعنی تجھے اپنے دل سے فراموش نہیں کیا، لیکن تیری بے رخی، تیری ناراضگی، تیری اظہار ناپسندیدگی کی بنا پر اب میرا تیرے اس شہر میں رہنا ممکن نہیں رہا۔ میں یہ تو کر سکتا ہوں کہ تیری خوشی کی خاطر اس شہر کو چھوڑ دوں، اس شہر کو ترک کر دوں، یہاں پہ نہ رہوں، لیکن اپنے دل سے تیری محبت کو نہیں نکال سکتا۔ میں جب کبھی بھی لوٹ کر آؤں گا تو یہاں پہ یاد رکھنا سوائے تجھے دیکھنے کے اور کچھ بھی نہیں۔ میں جب کبھی بھی لوٹ کر آیا تو یاد رکھنا میں تجھ سے ہی ملنے کے لیے آؤں گا، لیکن ملنے کا میرا انداز وہ نہیں ہوگا جو اب ہے۔ میں فقط ایک بادل کی طرح چند لمحوں کے لیے آؤں گا اور چند لمحوں کی ملاقات یعنی تیرا دیدار کرنے کے بعد پھر میں لوٹ جاؤں گا۔